SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो एक दिलचस्प जो है टॉपिक पर है, और वो है कि जो अदालतों में गवाहान हलफ देते हैं, कानूनी तौर पर वो हल्फ क्या होना चाहिए, क्योंकि तमाम ही मुकदमात में गवाह हजरात जो हैं वो हल्फ देते हैं, गवाही से पहले हल्फ देना पड़ता है। सो क्या जो अदालतों में आम तौर पर हल्फ लिया जाता है, क्या वो दुरुस्त हल्फ है, और अगर वो दुरुस्त नहीं है तो असल हल्फ क्या है जो गवाह को देना लाजमी है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे आज कि आम हल्फ में और स्पेशल ओथ में, ख़ास हल्फ में क्या फ़र्क है, किन सूरतों में दोनों जो हैं वो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है वाज़ेह तौर पे। फिर हम ये भी इस पर डिस्कस करेंगे कि अगर गवाह झूठा हल्फ उठाता है और हल्फ उठाकर झूठी गवाही देता है तो कानून में उसकी क्या सज़ा है और उस सज़ा का तरीक़ेकार क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको हमारी वीडियोस मिलती रहें। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनको मैं अपने जो लेक्चर्स के ज़रिए उनको कवानीन के बारे में आगाही दे सकूँ कि पाकिस्तान में जो कवानीन हैं वो क्या हैं, और उनको सादा अल्फाज में समझा सकूँ। सो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जो भी लेक्चर हो वो इस लिहाज से ऐसा हो कि जो मुख्तसर हो, लेकिन उस मुख्तसर लेक्चर में मैं उनको उनके राइट्स के बारे में जो है आगाही दे सकूँ और तरीक़ेकार जो है उसका बता सकूँ। तो ये जो है मेरी हमेशा कोशिश होती है। इसके अलावा SNA लॉ एसोसिएट्स सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस में, प्रॉपर्टी केसेस में अब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो आप किसी भी शहर में हो, आप हमारी इस वक्त भी हमारी सर्विसेज जो हैं 49 शहरों में जारी हैं, और हम कोशिश करते हैं अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज दें। इसके अलावा मेरा बाकायदा एग्रीमेंट होता है हर क्लाइंट के साथ उस केस के बारे में, और इसके अलावा हम उनको अपडेट रखते हैं उनके केस के बारे में, जो भी सूरत हाल हो, तो कोशिश करते हैं कि क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो हम अपने जो है मैं अब टॉपिक पर आता हूँ। कुरान पाक में इरशाद होता है, और अपनी कसमों की हिफाजत किया करो। तो ये कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। अब आप आ जाएं मुकदमात पर कि हलफ की बाबत हम आते हैं। आप देखते हैं कि मुकदमात, बेशुमार मुकदमात में गवाह पेश होते हैं, तमाम गवाह हलफ उठाते हैं, उसके बाद गवाही देते हैं, उन पर जरा होती है। तमाम मुकदमात में एक पार्टी सच पर सच्ची होती है, दूसरी पार्टी झूठी होती है। तकरीबन तमाम मुकदमात में एक पार्टी का मौक़िफ़ सच पर मबनी होता है, दूसरी का मौक़िफ़ झूठ पर मबनी होता है। अगर दोनों ही सच्चे हों तो मामला अदालत में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अदालत में तभी आता है जब एक बंदा की नीयत में फतूर आता है, वो बेईमान होता है, तो वो आता है। इसका मतलब ये है कि एक पार्टी या उसके गवाह सच्चा हलफ दे, सच्ची गवाही दे रहे होते हैं, और दूसरी पार्टी या उसके जो गवाह होते हैं वो सच नहीं बोल रहे होते। या ये भी होता है कि दोनों पार्टियां ही मुकम्मल सच नहीं बोल रही होती या बोल नहीं पाती। सच्चे केस को भी साबित करने के लिए बाज़ औक़ात कुछ झूठ बोलना पड़ता है।
تو یہ چیز تو ہم عام طور پہ مقدمات میں دیکھتے ہیں۔ میں اس پر بحث بات کرنے سے پہلے اپنے ہی ایک کیس میں بیتی ہوئی ایک چھوٹی سی بات، کہانی میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں ایک سبق تھا، جس سے مجھے فیل ہوا کہ کچھ چیزیں ہمارے سسٹم میں ٹھیک نہیں ہیں۔ ہوا یہ کہ میرے کلائنٹ تھا، ان کا پرو نوٹ کا دعویٰ جو ہے وہ ڈگری ہو گیا، 10 لاکھ کا پرو نوٹ تھا، اس کے خلاف جو مدعا لے تھا جس کے خلاف دعویٰ ڈگری ہوا، اس نے اپیل دائر کر دی، اپیل خارج ہو گئی، ہائی کورٹ چلا گیا، ہائی کورٹ سے خارج ہو گئی، سپریم کورٹ چلا گیا، ہم سپریم کورٹ سے بھی جیت گئے، اور اس کے بعد اجرا دائر ہو گیا اور اس کی جناب نیلامی وغیرہ کی کارروائی شروع ہو گئی اس کے بعد یہ ہوا کہ سپریم کورٹ سے ایک نظرثانی کا نوٹس آ گیا ہمیں اسی فیصلے پہ۔ مجھے بھی حیرت ہوئی کہ سپریم کورٹ سے نظرثانی کا عام طور پہ ہوتی نہیں ہے، لیو نظرثانی کا زیادہ سکوپ ہوتا ہی نہیں ہے کبھی بھی، کیونکہ فیصلہ میرٹ پہ سپریم کورٹ دے چکی تھی۔ تو نظرثانی میں جب ہم گئے ہیں تو سپریم کورٹ کے ججز تھے، اور انہوں نے میرے کلائنٹ سے کہا کہ جو رسپونڈنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے رقم میرے کلائنٹ سے نہیں لی تھی، اور وہ یہ حلفاً بات کرنے کو تیار ہے اور اسپیشل اوتھ بھی دینے کو تیار ہے۔ تو میرے کلائنٹ سے سپریم کورٹ نے یہ پوچھا، سپریم کورٹ ججز نے یہ بات کی، تو میرے کلائنٹ نے کہا کہ تو سپریم کورٹ کے ججز نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ قرآن پر حلف دیتے ہیں، کیا آپ نے اس کو رقم دی تھی؟ تو میرے کلائنٹ نے یہ کہا کہ میں خود حلف نہیں اٹھاؤں گا، تو یہ نہیں ہے کہ میں جھوٹا ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ قرآن پاک کا حلف کسی بھی صورت میں اٹھانا چاہیے، اگر یہ حلف دے دے تو میں رقم چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اس پر سپریم کورٹ نے رسپونڈنٹ سے کہا، اور وہ وضو کر کے آ گیا، اس نے قرآن سر پہ ہاتھ رکھ کے اور قسم کھا لی کہ میں نے رقم نہیں لی تھی، اور اس طرح وہ جو ہم 4 عدالتوں میں کیس جیتے تھے وہ کیس ختم ہو گیا اور اس کے 10 لاکھ گئے۔ میرے کلائنٹ کو یہ کیس لڑتے لڑتے کوئی 12-14 سال کا ایک تو عرصہ لگ گیا تھا، دوسرا اس کا اس کیس پر اپنا 2-3 لاکھ روپیہ یا اس سے زیادہ کا خرچ آ گیا ہوگا سپریم کورٹ تک پہنچتے۔ مجھے ایک بات آئی کہ اگر 4 عدالتوں سے جیتنے کے بعد، سپریم کورٹ سے جیتنے کے بعد اگر فیصلہ حلف پر ہی ہونا تھا، تو پھر بہتر نہیں ہے کہ یہ حلف والی جو اسپیشل اوتھ والی چیز سٹارٹ میں کر لی جائے، ترمیم کر دی جائے ضابطہ دیوانی میں، کہ جتنے بھی مقدمات ہوں گے، جس طرح فیملی کیس میں ایک مسالت کی ڈیٹ ہوتی ہے، اس طرح جواب دوا آنے کے بعد ایک اسپیشل اوتھ کی ڈیٹ آ جائے، اسپیشل حلف کی ڈیٹ آ جائے، اور اس پہ جج صاحبان دونوں سے پوچھیں فریقین سے کہ کیا وہ یہ مقدمے کا فیصلہ قرآن پاک پر حلف پر کروانا چاہتے ہیں، اسپیشل اوتھ پہ کروانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ایگری ہوں تو حلف اٹھوا کے کیس وہیں ختم کر دیں، اور اگر وہ ایگری نہ ہو تو یہ چیز ریکارڈ پر آ جائے تاکہ دوبارہ کسی بھی سٹیج پر دوبارہ حلف کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، جیسا کہ اس کیس میں ہمارے ساتھ ہوا۔ یہ تو میں نے ایک بات آپ کو بتائی۔ اب حلف پر آتے ہیں کہ اصل حلف ہے کیا۔ اصل حلف جو اوتھ ایکٹ ہے ہمارا 1873 کا، اس میں جو حلف دیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے وہ حلف ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کا غضب اور قہر نازل ہو۔ انگلش میں ہے وہ حلف، لیکن اس کی ترجمہ اردو میں یہ ہے جو عام طور پہ ہم حلف دیتے ہیں، لیکن یہ حلف عدالتوں میں، اکثر عدالتوں میں جو ہے وہ نہیں بولا جاتا۔ اکثر عدالتوں میں صرف حلف اتنا آج جو روایت ہے وہ یہی ہے اللہ کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں، یہ نارملی حلف رہتے ہیں۔ لیکن اصل حلف یہی ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کا غضب اور قہر نازل ہو۔ یہ جو اصل حلف ہے یہ اکثر نہیں بولا جاتا، اور یہ ایک روایت میں نے دیکھی ہے، عدالتوں میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ جی یہ حلف پہلے تھا اب ختم ہو گیا ہے، ایون کہ کوئی جج صاحبان بھی یہی کہتے ہیں، اور باقی نارمل جو ہے کنسیپٹ بھی یہی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ حلف آج بھی موجود ہے، بلکہ اس حلف کو چیلنج کیا گیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ میں، اور اس میں فیڈرل شریعت کورٹ کا بڑا مشہور ایک فیصلہ ہے PLD 2010 FSC پیج 221۔ یہ سید جمال الدین کاظمی بنام فیڈریشن آف پاکستان ایک کیس تھا جس میں PLD 2010 FSC پیج 221 پہ یہ فیصلہ آیا۔ اس میں بھی جو اس حلف کو چیلنج کیا گیا تھا کہ یہ حلف جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور حلف میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اگر اللہ کا غضب اور قہر نازل ہو تو، لیکن فیڈرل شریعت کورٹ نے وہ پٹیشن خارج کی اور اس حلف کو درست قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ گواہ جب گواہی دینے آئے تو پھر اس کو اس بات کی ضمانت دینی چاہیے کہ وہ سچ بولے گا، تو پھر اس کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو اس لیے یہ حلف جو ہے یہ آج بھی موجود ہے۔
اچھا، اب اس میں ایک دوسری بات کہ اگر گواہ جو ہے وہ یہ حلف نہ دے، ایسا حلف نہ دے، یا سرے سے حلف ہی نہ دے اور حلف کے بغیر گواہی دے، یا حلف دے تو درست نہ دے، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس کا جو ہے ابھی ریسنٹلی ایک ججمنٹ آئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی PLT 2018 لاہور پیج 693۔ اس میں لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ جو حلف ہے وہ اپنی جو اس حلف کی روح کے مطابق ہی حلف دیا جائے گا، اور ہر گواہ دے گا حلف، اور اگر کوئی گواہ حلف اٹھانے سے انکار کرتا ہے تو اس کی گواہی کی حیثیت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی شہادتیں حلف کے پراپر حلف کے بغیر ہوتی ہیں تو پھر اس شہادتوں کی بھی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے ایک کیس ریمانڈ کیا، 2 عدالتوں سے ڈگری تھا وہ کیس، لیکن اس میں حلف درست طور پر نہیں لیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا حلف، تو لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ریمانڈ کیا کہ شہادتیں نئے سرے سے ہوں گی اور یہ پراپر حلف دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شہادتیں جو ہیں وہ ہوں گی۔ اب ایک اور چیز کہ جھوٹے گواہ کے لیے کیا سزا ہے، کیونکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دھڑلے سے جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، آ کے وہ اس حلف کو روٹین میں لے لیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک خانہ پوری ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ حلف لیا بھی نہیں جاتا ان سے، سمپل حلف لیا جاتا ہے کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر جھوٹ بولوں تو اللہ ناراض ہو، یا لوگ یہ بھی نہیں کہتے ایون کہ، تو اصل حلف چونکہ نہیں لیا جاتا اور اس کو بڑی روٹین میں لے لیتے ہیں کہ جیسے ایک روٹین کی کارروائی ہے، اور وہ دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ایون کہ آج کل کے دور میں جھوٹے گواہ بھی مل جاتے ہیں پیمنٹ پہ، پیسوں سے، جو حلف جو گواہی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جو ٹاؤٹ گواہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ تو لیکن ہمارے قانون میں سزا موجود ہے، سیکشن 193 تعزیرات پاکستان ہے، اس میں جھوٹی شہادت دینے کی سزا جو ہے وہ 7 سال ہے، اور طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے تحت عدالت کو خود اختیار ہے، دفعہ 195 ضابطہ فوجداری اور 476 ضابطہ فوجداری کے تحت، کہ عدالت خود یہ کارروائی کر سکتی ہے۔ لیکن یہ قانون میں خامی موجود ہے کہ عدالت خود کارروائی کر سکتی ہے، جس بندے کے خلاف جھوٹی گواہی دی گئی اس کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ استغاثہ دائر کر سکے کہ میرے خلاف یہ جھوٹی گواہی دی گئی ہے، اس کو سزا دی جائے۔ اب عدالتیں، چونکہ عدالت نے خود کارروائی کرنی ہوتی ہے، تو عدالتیں خود مدعی بننے سے اوائڈ کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے اس قانون میں خامی ہے کہ جو عدالتوں میں جو لوگ جعلی ڈاکومنٹ دیتے ہیں، جو جھوٹی شہادتیں دیتے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوتی پھر۔ تو اس قانون کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اختیار اس آدمی کا ہونا چاہیے ایک استغاثہ کرنے کا جس کے خلاف گواہی دی گئی، جس کے خلاف جھوٹا ڈاکومنٹ یا جعلی ڈاکومنٹ عدالت میں دیا گیا، یہ اس کا اختیار ہونا چاہیے۔ اب آخر میں عام حلف اور خاص حلف میں کیا فرق ہے؟ عام حلف تو وہی ہوتا ہے جو ہر گواہ نے جب بھی گواہی دے گا وہ دینا ہے، اس نے اوتھ ایکٹ 1876 کے تحت میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے اسپیشل اوتھ، وہ ہے قرآن پاک پر حلف، لیکن وہ صرف اس صورت میں ہوگا جب دونوں پارٹیز ایگری ہوں، یعنی ایک پارٹی آفر کرے دوسری کو کہ یہ قرآن پر حلف دے تو میں اپنا کیس واپس لینے کو تیار ہوں، یا میں اپنی رقم چھوڑتا ہوں، واٹ ایور جو بھی اس کا کیس ہوگا، اور دوسری پارٹی اس آفر کو قبول کرے آن ریکارڈ کہ ٹھیک ہے جی میں یہ جو ہے حلف دینے کو تیار ہوں۔ تب اگر دونوں ایگری ہوں گے تب کورٹ وہ حلف جو اسپیشل اوتھ لے سکتی ہے، اور پھر اس کے مطابق ہی کیس کا جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا، اور کیس کا فیصلہ اس کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے اسپیشل اوتھ۔ تو امید ہے آپ کو میرا آج کا ویڈیو لیکچر بھی پسند آیا ہوگا۔ گواہ کو اصل حلف ہی اٹھوانا چاہیے۔ اگر آپ وکیل ہیں یا آپ عام سائل بھی ہیں، آپ کے خلاف کوئی بندہ گواہی دینے ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ الفاظ بولے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میں یہ الفاظ بولوں گا، مجھ پر اللہ کا غضب اور قہر نازل ہو سکتا ہے، تب تاکہ اس کو پتہ ہو کہ مجھے سچ بولنا پڑے گا۔ اگر یہ اصل حلف ہی آپ اٹھوانے لگ جائیں تو پھر تبھی بھی کئی جھوٹے گواہ جو ہیں، کئی لوگ جھوٹی گواہیاں نہیں دیں گے، جو ان کو شعور آ گیا کہ جی یہ حلف جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ سو امید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ لوگ میرے واٹس ایپ نمبر 033361811901 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں، اور شام 7 سے 9 کے درمیان جب بھی آپ لوگ چاہیں مجھ سے فری مشورہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن فری مشورہ ایک تو میں وضاحت کر دوں صرف ایک بار ہوتا ہے میرا، اس لیے آپ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ نوٹ کر کے تمام مسئلہ لکھ لیں، اور ایک ہی بار مجھے وائس میسج میں یا مجھے کال پر وہ مسئلہ اپنا بتائیں گے، اور میں اس کا جواب دے دوں گا، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں بار بار آپ لوگ سوال ریپیٹ کرتے رہیں اور میں جواب دیتا رہوں، یا میں چیٹ شروع کر دوں، چیٹ بھی نہیں کر سکتا میں، تو اس لیے ایک ہی بار آپ لوگوں نے اپنا مسئلہ بتانا ہے اور میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ ہاں اگر دوبارہ مسئلہ آپ شیئر کریں گے، اپنا کوئی مسئلہ ہوگا، تو پھر آپ اس کی کچھ فیس ہوگی، آپ لوگوں کو پے کرنی پڑے گی۔
تو امید ہے میرا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ.